बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर कशमाला सबीन मलिक है। आज के इस प्रोग्राम में हम सिजेरियन के बाद मरीज़ा का किस तरह ख़्याल रखना है, यानी ऑपरेशन से जब बच्चा पैदा हो तो उसके बाद मरीज़ा का किस तरह ख़्याल रखना है उसके बारे में कुछ बात करेंगे। इसके बारे में हमारे से बहुत सारी हमारी ख़वातीन ने, बहनों ने सवालात भी किए थे। जब सिजेरियन होता है, ऑपरेशन होता है, तो उसके शुरू के जो 1 से 2 घंटे होते हैं उसमें डॉक्टर्स पेशेंट को ऑपरेशन के फ़ौरन बाद 1 से 2 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, रिकवरी रूम में रखते हैं। इससे पीरियड कम भी हो सकता है और तकरीबन 1 से 2 घंटे ये हो जाता है। इसमें पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन इसलिए रखा जाता है ताकि पेशेंट को अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही हो, उसका बीपी मॉनिटर करते हैं, उसकी ब्लीडिंग वगैरह मॉनिटर करते हैं। ये जो 1 से 2 घंटे का पीरियड होता है, इसके दौरान पेशेंट को बाज़ औक़ात हल्की फुल्की कपकपी सी तारी होती है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, एक नॉर्मल रिएक्शन है, क्योंकि उसको ड्रिप्स मिल रही होती हैं, थोड़ा टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, एनेस्थीसिया हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, उस दौरान अगर उसको उसके बाद रिकवरी रूम में अगर कपकपी होती है तो उससे घबराए नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। फिर रिकवरी रूम से जब डॉक्टर्स को तसल्ली हो जाती है कि पेशेंट की कंडीशन अंडर कंट्रोल है तो फिर उसको रूम में शिफ्ट किया जाता है। अब रूम में शिफ्ट करने के बाद उसके रिश्तेदार, उसके दीगर फ्रेंड्स वगैरह उसके पास होते हैं। तो यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने बच्चे को माँ की छाती पे डालना है और उसको फ़ौरन जितनी जल्दी हो सके फीडिंग शुरू करनी है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है जो इस वक्त शुरू होना है। दूसरा ज़रूरी चीज़ ये है कि पेशेंट इस वक्त जो है वो अंडर एनेस्थीसिया है, उसको नशा दिया गया है, उसको इंजेक्शंस लगे हुए हैं। अब एनेस्थीसिया 2 तरह का होता है, या तो एक जनरल एनेस्थीसिया दिया हुआ है, तब तो पेशेंट गुनूदगी की हालत में होता है। लेकिन अगर स्पाइनल है, जैसे बैक में इंजेक्शन के से आजकल डिलीवरी करते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया से, तो उसका धड़, जो निचला धड़ है, टांगे वगैरह, वो उसकी सुन्न होंगी, वो उसको हरकत नहीं कर सकती। तो वो ऑलरेडी एक हल्की फुल्की घबराहट सी हो रही होती है, उसको परेशानी अभी, स्पेशली जब पहला बच्चा होता है तो माँ पहले ही घबराई हुई होती है। तो रिश्तेदार और फ्रेंड्स जो उसके साथ उस वक्त उसके कमरे में होंगे, आपने सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो ज़हनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे आरामदेह कंडीशन में हो। उसको किसी किस्म का शोर शराबा नहीं करें, उसके साथ बहुत ज़्यादा बातें करने की कोशिश ना करें। बच्चे को और माँ को अपना बॉन्डिंग का टाइम दें। उसको फीडिंग इनिशिएट करानी होती है, फीडिंग शुरू करनी है उसने, क्योंकि एनेस्थीसिया में है, वो टांगे सुन्न हैं, या जनरल एनेस्थीसिया से लेटे लेटे ही फीड करनी है, तो उसकी हेल्प करें ताकि वो फीड करवा सके। अब यहाँ पर अक्सर रिश्तेदार वगैरह जो होते हैं वो घुट्टी देने के उसमें होते हैं कि जी घुट्टी दी जाए, बच्चे को किसी किस्म का कहवा, पानी या घुट्टी दी जाए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा बिल्कुल ना करें। बच्चे को किसी किस्म की घुट्टी की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म के पानी या कहवे की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने माँ के दूध के अंदर इतनी ज़्यादा ग़िज़ाइयत रखी है जो उस न्यू बॉर्न बेबी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है और उसकी इम्यूनिटी भी इससे बढ़ती है। अब जो इसमें माँ का जो पहला दूध है, जो बहुत गाढ़ा और पीले रंग का होता है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो ज़रूर दें बच्चे को, माँ की हेल्प करें ताकि वो फीड कर सके। अच्छा, इस दौरान तकरीबन 6 से 8 घंटे जो होते हैं, इसमें मरीज़ा को किसी किस्म के खाने या पीने के लिए कुछ नहीं दिया जाता। इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि आपका जो ऑपरेशन है वो पेट का ऑपरेशन हुआ है और जो आपकी अंतड़ियाँ हैं उसकी भी हैंडलिंग होती है, तो उसका आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपके इंटेस्टाइन्स को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है कि वो अपनी जगह पर वापस आ जाए, अपने सिस्टम वापस शुरू हो जाए उसका। अगर इससे पहले आप मरीज़ा को किसी किस्म का को खाने या पीने की चीज़ देते हैं तो उसमें उल्टी होने का ख़तरा होता है, और जब उल्टी होती है तो उससे पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, स्टिचेस के ऊपर फ़र्क पड़ता है, दर्द भी महसूस होता है पेशेंट को। तो इसलिए 6 से 8 घंटे पेशेंट को कुछ नहीं खाने पीने के लिए दिया जाता। अगर पेशेंट का मुंह बहुत ज़्यादा सूख रहा हो तो नर्स या डॉक्टर आपको कह देते हैं कि भाई उनका होंठ गीला कर दें या चंद कतरे मुंह में डाल दें, इससे ज़्यादा कभी नहीं कहते, या छोटी सी बर्फ़ का टुकड़ा दे दिया जाता है चूसने के लिए जब गर्मी ज़्यादा होती है, लेकिन इससे ज़्यादा कभी नहीं, क्योंकि पेशेंट को उल्टी का ख़तरा होता है। तकरीबन इसी तरह 6 घंटे के करीब जब गुजर जाते हैं, ऑलरेडी पेशेंट को पेशाब का पाइप भी लगा हुआ है, पेशाब उसमें उसका हो रहा है, और जब ये 6 से 8 घंटे का टाइम गुजर जाता है तो फिर पेशेंट की बाउल मूवमेंट्स चेक की जाती हैं। पेशेंट को आके डॉक्टर चेक करती है। अगर उसको तसल्ली हो जाती है कि गैस उसने पास कर ली है या उसका इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट, जो बाउल मूवमेंट्स होती हैं, वो सुनाई दे रही हैं, तो फिर उनको हल्का फुल्का सॉफ्ट ग़िज़ा खाने के लिए कहा जाता है। पहले उनको लिक्विड्स दिए जाते हैं, कोई पानी वाली
چیز دی جاتی ہے، وہ بھی ہلکا نیم گرم چیز، وہ اس کو دی جاتی ہے. پھر جب بالکل تسلی ہو جائے، جب وہ اٹھ کے چلنے پھرنے لگ جائے، پھر اس کو الاؤ کیا جاتا ہے کہ وہ کسی قسم کی سافٹ ڈائٹ لے. یہ 6 سے 8 گھنٹے جب گزر جاتے ہیں اور ڈاکٹرز کو تسلی ہو جاتی ہے کہ پیشنٹ نے گیس پاس کر لی ہے، اس کا باؤل موومنٹس نارمل ہو گئی ہیں، تو پھر ان کو الاؤ کیا جاتا ہے کہ وہ پہلے کچھ لیکوڈ چیزیں لیں، کچھ پانی وغیرہ، کچھ قہوہ، کچھ سوپ وغیرہ، لیکوڈ چیزیں دی جاتی ہیں، وہ بھی نیم گرم، ٹھنڈی نہیں. اور اس کے بعد جب پیشنٹ کا فرسٹ 24 گھنٹے کے اندر جب اس کا پیشاب کا پائپ نکال دیا جاتا ہے، اس کے بعد پیشنٹ کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ اٹھ کر تھوڑا سا چلیں پھریں اور باتھ روم جائیں، ٹوائلٹ جائیں اور پیشاب کریں. اب یہاں پر جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ کا جب یہ پیشاب کی نالی یا بیگ جو نکال دیا جاتا ہے، اس کو نکالنے کے 1 سے 2 گھنٹے کے اندر اندر پیشنٹ کا پیشاب کرنا بہت ضروری ہے. اگر ایسا نہیں ہو رہا، پیشنٹ کو پیشاب نہیں آیا یا وہ اس کو کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، تو فوراً اپنے جو ادھر ہاسپٹل کے اندر جو نرس یا ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو انفارم کرنا بہت ضروری ہے. جب پیشنٹ تھوڑا سا چل پھر لیتی ہے، پیشاب بھی کر لیتی ہے، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں، ڈاکٹرز آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ تھوڑی سی سافٹ ڈائٹ لیں جو زود ہضم ہو. کسی قسم کی بادی چیز پیشنٹ کو نہیں آپ نے دینی، اور سافٹ ڈائٹ میں آپ کو کوئی بھی ایسی چیز دے سکتے ہیں جس میں مرچ مسالہ نہ ہو، کسی قسم کا فاسٹ فوڈ وغیرہ نہیں دینا. اب یہ جو شروع کے 3 سے 4 دن ہوتے ہیں جو آپ کا ہاسپٹل میں اسٹے ہوتا ہے، یہ آپ کی ایک طرح کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے، اسپیشلی جو فرسٹ ٹائم کی مدرز ہوتی ہیں اور ہوا بھی سیزیرین ہے، تو آپ کو کسی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہو، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، کسی قسم کی کوئی آپ کو پرابلم ہو رہی ہے، تو وہاں نرسز ڈاکٹرز موجود ہوتی ہیں، آپ ان سے ہیلپ لے سکتی ہیں، وہ آپ کو بتا سکتی ہیں. اب جب یہ 3 سے 4 دن گزر گئے آپ کے ہاسپٹل کے اندر، اس کے بعد آپ کو ڈسچارج کر دیا جاتا ہے اور آپ کو ٹائم دے دیا جاتا ہے کہ آپ 5 دن کے بعد یا 7 دن کے بعد آپ سٹچز ریموول کے لیے آئیں. اب سٹچز کا کیا ہوتا ہے کہ سٹچز باہر کے جو آپ کے اسکن کے جو سٹچز ہیں وہ تو اکثر نظر بھی نہیں آتے ہیں، یا ایک سٹچ ہوتا ہے یا جیسے بھی وہ، اگر آپ کا وونڈ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، آپ کا زخم بالکل ٹھیک ہے، کسی قسم کی کمپلیکیشن نہیں ہے، تو وہ آپ کا 5ویں یا 7ویں دن نکال دیا جاتا ہے. جو آپ کے اندر کے سٹچز ہیں وہ تقریباً 1 سے 2 مہینے میں خود ہی ختم ہو جاتے ہیں، ان کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس کی طرف سے آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی. اب جو آپ کا ہاسپٹل میں اسٹے ہے یا اس کے بعد، اس دوران آپ کو کسی وقت بھی اگر بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے تو آپ نے اپنی ڈاکٹر کو انفارم کرنا ہے. ایک تو آپ کو نارمل سے تھوڑی زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہی ہے، لیکن اگر آپ کو بہت بڑے بڑے کلاٹس پاس ہو رہے ہیں تو آپ نے فوراً اپنی نرس یا ڈاکٹر کو انفارم کرنا ہے تاکہ آپ کا چیک اپ ہو سکے کہ کیوں آپ کا یہ بلیڈنگ ہو رہی ہے. آپ کا یہ جو ہاسپٹل میں 3 سے 4 دن کا ٹائم ہے، اس میں ڈاکٹرز جو آپ کو بار بار آ کے آپ کا چیک اپ کرتے ہیں، بیبی کا پیڈس کے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں، پیڈیاٹریشنز جو ہوتے ہیں، وہ آ کے چیک اپ کرتے ہیں. یہ سب نارمل روٹین سے ہے اور آپ کے بچے کے فائدے کے لیے ہے. تو اس لیے آپ ڈاکٹر سے الجھے نہیں کہ جی مجھے آلریڈی پیٹ میں درد ہو رہا ہے، آپ بار بار آ کے پیٹ دبا کے چیک کریں. وہ آپ کا یوٹرس کا سائز چیک کرتے ہیں کہ وہ نارملی واپس اپنی جگہ پہ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. آپ کی بلیڈنگ چیک ہوتی ہے، آپ کا بلڈ پریشر چیک ہوتا ہے، فیور چیک ہوتا ہے. آپ کا ہلکا پھلکا بخار نارمل ہے، لیکن اگر بخار بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ پھر آپ کو تھوڑا لمبے عرصے کے لیے ہاسپٹل میں رکھ سکتے ہیں یا آپ کی ادویات چینج ہوں گی. یہ سب آپ کے فائدے کے لیے ڈاکٹرز آ کے آپ کو چیک کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ جب آپ کو آپ کا ہاسپٹل میں اسٹے ہے یا جب آپ گھر شفٹ کر دیے جاتے ہیں، ڈسچارج ہو گئے ہیں، سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جو مریضہ ہے اس کو بچے کے ساتھ بانڈنگ کا ٹائم ملے، اور وہ بانڈنگ کا ٹائم کے لیے اس کو مینٹلی اور فزیکلی ریلیکس ہونا بہت ضروری ہے. تو جتنا زیادہ آپ آرام کریں گی وہ آپ کی اس لیے بہتر ہے، کیونکہ جب آپ آرام کرتی ہیں آپ کی باڈی کی ہیلنگ جلدی ہوتی ہے، آپ اپنے بچے کو ٹائم زیادہ دے سکتی ہیں. تو جس وقت بھی آپ کو ٹائم ملے آپ اپنی نیند پوری کرنے کی کوشش کریں. شروع کے چند مہینے آپ نے پانی زیادہ پینا ہے، مریضہ کی ڈائٹ کا خاص خیال رکھنا ہے، اس کو اچھی صحت مند غذا دیں کیونکہ وہ بچے کو فیڈ کر رہی ہے. جب وہ اچھی غذا لے گی تو وہ بچے کو فیڈ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتی ہے، دودھ اچھے طریقے سے آتا ہے، وہ بچے کی نگہداشت صحیح طریقے سے کر سکتی ہے. مریضہ کو مینٹلی ریلیکس رکھنا ہسبینڈ کی بھی ذمہ داری ہے، بچے کی بھی ذمہ داری، ہر قسم کے اس کے کام آنا، نیپی چینج کرنا، اس کو صاف کرنا، اس کو فیڈنگ میں ہیلپ کرنا، یہ سب اس کے باپ کی یا آپ کے ہسبینڈ کی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی ماں کی ذمہ داری ہے. تو یہ سب کام باپ کو بھی سیکھنے چاہیے ماں کے ساتھ.
مریضہ کو ہر طریقے سے ریلیکس رکھیں. شروع کے 2-3 مہینے کسی قسم کا بھاری کام کرنے سے پرہیز کریں. اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں, بچے کو صاف ستھرا رکھیں, اچھی غذا کھائیں, ٹائم پہ کھائیں, اپنا نیند پوری کرنے کی کوشش کریں. کم از کم 3 سے 4 لیٹر پانی آپ کو ڈیلی پینا چاہیے تاکہ آپ کو کھل کے پیشاب آئے, کسی قسم کی آپ کو پیشاب میں تکلیف نہ ہو, آپ کو قبض نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے آپ فائبر والی غذا کھائیں گی جس میں ریشہ زیادہ ہوتا ہے, تو اس میں آپ کی جو شروع کے چند مہینے جو ہوتے ہیں 3 سے 6 مہینے جو آپ کے ہوتے ہیں, اس کے اندر آپ کی جو ایکسکلوزیو آپ بریسٹ فیڈنگ کا ٹائم ہوتا ہے, جب ٹوٹلی بچہ آپ کے دودھ کے اوپر ہوتا ہے, ماں کے دودھ کے اوپر ہوتا ہے, اس وقت آپ کی غذا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب ماں کی غذا کیا ہونی چاہیے؟ پوسٹ سیزیرین 1 سے 2 گھنٹے آپ کو بتا دیا کہ وہ تو پہلے آبزرویشن میں ہے. 6 سے 8 گھنٹے میں جب تک باؤل موومنٹس نہیں ہوتی کسی قسم کا اس کو کوئی پانی یا کسی قسم کے کھانے پینے کی چیز نہیں دی جاتی ہے. پھر جب یہ 6 سے 8 گھنٹے میں ڈاکٹرز تسلی کر لیتے ہیں کہ ہر چیز نارمل ہے, باؤل موومنٹس نارمل ہے, پیشنٹ نے گیس پاس کر لی ہے, تو آپ کو صرف سپس الاؤڈ ہوتے ہیں, نیم گرم قہوہ یا پانی یا تھوڑا سا ہلکا پھلکا کوئی سپس لکوڈ کے وہ دیے جاتے ہیں. جب پیشنٹ اٹھ کے چلنا پھرنا شروع ہوتی ہے تو پھر زود ہضم قسم کی نرم غذائیں, اور پھر آہستہ آہستہ جب بالکل نارمل ہو جاتی ہے تو پھر سالڈس شروع کرتے ہیں. اب جو یہ نرم غذائیں ہیں, جو سالڈس ہیں, اس میں شروع کے 3-4 دن آپ نے ان کو کسی قسم کی بادی چیز نہیں دینی, کیونکہ وہ پیٹ کے اوپر, کیونکہ پیٹ کا آپریشن ہوا ہوا ہے, آنتیں ہینڈل ہوئی ہوتی ہیں, آپریشن کی جگہ بہت نزدیک ہے آنتوں سے, تو اس لیے جب آپ بادی چیزیں دیتے ہیں تو اس سے پیشنٹ کو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو کسی قسم کی گوبھی وغیرہ, دالیں یہ نہ دیں, چاول نہ دیں, لیکن یہ منع نہیں ہے, یہ کچھ دنوں کے بعد آپ ان کو دے سکتے ہیں. مرچ مسالے والی کوئی چیز نہیں دینی, کسی قسم کا فاسٹ فوڈ نہیں دینا, کاربونیٹڈ ڈرنکس جو ہوتی ہیں آپ کی وہ آپ نے نہیں دینی. کوشش کریں گھر کے اندر ان کو گھر کا تازہ پکا ہوا ان کو کھانا دیں. جب گھر شفٹ ہو جاتے ہیں شروع کے 3-4 دن کے بعد, تو اس کے بعد سب سے زیادہ ضروری پانی ہے. پانی ضرور پینا ہے 3 سے 4 لیٹر. ہر قسم کا دودھ, دہی, سبزی سب استعمال کر سکتے ہیں. سب سے زیادہ امپورٹنٹ پروٹینز ہیں, پروٹین ضرور استعمال کریں. اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو صرف یخنی دی جاتی ہے, یہ کام آپ نے نہیں کرنے, کیونکہ پیشنٹ کو ہر قسم کی غذائیت کی ضرورت ہے. اس کو آپریشن ہوا ہوا ہے, وہ بچے کو فیڈ کراتی ہے, اس لیے اس کو جتنی اچھی غذا دی جائے گی اتنی اچھے طریقے سے وہ ریکور بھی کرے گی. اچھا, اب جو آپ ڈسچارج ہوتے ہیں تو ڈسچارج کرنے کے وقت آپ کو پیشنٹ کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں. ایک تو ہسبینڈ سے پرہیز بتایا جاتا ہے تقریباً 6 ہفتوں تک. ایک تو آپ کو 1 ہفتے کے بعد چیک اپ کے لیے بلاتے ہیں, پھر آپ کو تقریباً 6 ہفتوں کے بعد پھر ایک چیک اپ کے لیے بلاتے ہیں تاکہ تسلی کی جائے کہ ہر چیز ٹھیک ہے, آپ کو کسی قسم کی کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے. ان 6 ہفتے کے بعد آپ اگر بچوں میں وقفہ کرنا چاہیں تو اس کے بارے میں بھی آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. اب ڈسچارج کے ٹائم پہ آپ کو اگر ضرورت ہے تو اینٹی بایوٹکس دی جاتی ہیں, آپ کو پین کلر دیے جاتے ہیں, اور ساتھ آئرن اور کیلشیم کے سپلیمنٹس دیے جاتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں. جو آپ کا بلڈ لاس وغیرہ ہوا ہوتا ہے اس کو ریکور کرنے میں, اور آپ کیونکہ بچے کو فیڈ کر رہی ہیں تو اس میں کیلشیم اور آئرن کا بہت زیادہ ضروری رول ہے, اور وہ آپ کو ضرور لینی چاہیے. اس کے علاوہ شروع کے دنوں میں بہت زیادہ چائے اور کافی کا استعمال زیادہ نہ کریں, کم رکھیں, منع نہیں ہے لیکن کم استعمال کریں. اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ اسپائسز میں آپ کیا یوز کر سکتے ہیں, تو ہمارے گھروں میں یہ پیاز بھی استعمال ہوتا ہے, ادرک لہسن بھی استعمال ہوتا ہے کھانے میں, وہ بالکل آپ کھا سکتی ہیں. اجوائن ڈال سکتی ہیں, اس سے دودھ کی مقدار بھی انکریز ہوتی ہے اور کسی قسم کا گیس ٹربل بھی نہیں ہوتا آپ کو. میتھی دانہ استعمال کر سکتے ہیں, زیرہ, ہمارے گھروں کے اندر پیاز بھی استعمال ہوتا ہے, ادرک لہسن بھی استعمال ہوتا ہے کھانے میں جو پیشنٹ کے لیے بہت اچھا ہے, بالکل آپ استعمال کر سکتے ہیں. ہلدی, نمک, ہلکی پھلکی مرچ آپ استعمال کر سکتی ہیں, زیادہ نہیں. گرم مسالہ زیادہ مت استعمال کریں, لیکن میتھی دانہ, سونف, زیرہ, اجوائن یہ سب دودھ کی مقدار بھی انکریز کرتی ہیں, پیشنٹ کو ہیل کرنے میں بھی, اس کی جلدی صحت مند ہونے میں بھی اس کی ہیلپ کرتی ہیں.
اور آپ یہ کھانے میں بہت آرام سے استعمال کر سکتی ہیں. اچھا اکثر خواتین یہ کہتی ہیں کہ جی ہمارے تو اتنے ابھی سیزیرین کو ہفتہ ہو گیا ہے یا اتنے دن ہو گئے ہیں ہماری ڈلیوری کو اور پھر بھی ہمیں پیٹ میں مروڑ سا محسوس ہوتا ہے. یہ بالکل نارمل ہے. آپ کا جو یوٹرس ہے جو بالکل یہاں تک آپ کے پہنچا ہوا تھا اب وہ ڈلیوری کے بعد آہستہ آہستہ شروع کے چند دنوں میں آہستہ آہستہ واپس اپنی جگہ پہ جاتا ہے کیونکہ سیزیرین سے ڈلیوری ہوئی ہوئی ہے, آپریشن سے ڈلیوری ہوئی ہوئی ہے تو تھوڑا نارمل کے مقابلے میں تھوڑا آہستہ آہستہ وہ واپس اپنی جگہ پہ جاتا ہے. اور ایون جب آپ بچے کو فیڈ کروا رہی ہوتی ہیں تو اس وقت بھی وہ ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے آکسیٹوسن, جس کی وجہ سے آپ کا دودھ بھی بنتا ہے اور آپ کا یوٹرس بھی واپس اپنی جگہ پہ جاتا ہے. تو یہ جو مڑوڑ سا آپ کو محسوس ہوتا ہے یہ بالکل نارمل ہے. اس کا آپ کی اور کسی چیز سے انشاءاللہ کوئی اور تعلق نہیں ہے, لیکن یہ نارملی یوٹرس آپ کا اپنی جگہ پہ جا رہا ہے. آپ کے شروع کے مہینہ تک یا چند دن جو ہیں اس میں آپ کوشش کریں کہ ایک ٹائم پہ بہت زیادہ کھانا مت کھائیں. آپ اس کو ڈیوائڈ کر کے کھا لیں, ہر 2 گھنٹے کے بعد تھوڑا تھوڑا کھاتی رہیں. بہت زیادہ سخت چیزیں مت کھائیں, بہت زیادہ مرچ مسالے, جیسے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں مرچ مسالہ آپ کو تکلیف دے گا, وہ مت استعمال کریں. زیادہ ریشے والی چیزیں, ہرے پتوں والی سبزیاں, دہی, دودھ, چیز سب کچھ آپ استعمال کر سکتی ہیں. اور جب یہ شروع کا ہفتہ 10 دن گزر جائیں تو پھر تو آپ کو کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے, آپ ہر چیز کھا سکتی ہیں. آرام کا اپنے خیال رکھیں, ضرور اپنی نیند پوری کریں. اس کے علاوہ کوشش کریں صرف گھر کا تازہ پکا ہوا کھانا کھائیں, بازار سے چیزیں نہ کھائیں. تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کے اس پروگرام سے جو معلومات میں نے آپ کو دینے کی کوشش کی ہے اس سے ہماری بہنوں کی کچھ کوئریز, کچھ سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے اور جس حد تک ہم کوشش کر سکتے تھے آپ کی ہیلپ ہو گئی ہوگی. اس کے علاوہ بھی اگر ہماری بہنوں کے کوئی سوالات ہوں تو وہ بلا جھجک کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتی ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کے جلدی جواب دے دیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.